الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. معزز سامعین اکرام اور حاضرین مجلس، آج جمعہ کا دن 19 شعبان المعظم 1445 ہجری، 1 مارچ 2024، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو جاری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اسماء مبارکہ کہ جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، چند اسماء مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش خدمت کیے۔ انہی ناموں میں سے کہ جن کا آغاز، جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، ایک نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الاعز، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے، عزیز ترین تھے، محبوب تھے۔ قرآن کریم میں کچھ 4 مقامات پر، ایک تو سورہ ہود کی آیت نمبر 92 میں یہ لفظ اعز کا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ تو یہاں اعز کا جو لفظ ہے وہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری جگہ سورہ کہف کی آیت نمبر 34 میں اللہ کا ارشاد ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ،
फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। तो यहाँ भी आज का लफ्ज़ अल्लाह ने इरशाद फरमाया। फिर सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 8 अल्लाह फरमाते यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। तो ये कुल जो है 3 मुकामात हैं कि जो जहाँ अल्लाह ताला ने आज का इरशाद जो है वो लफ्ज़ फरमाया है। अब इसी मादे से और भी 1-2 मुकामात इसके अलावा हैं। बाकी अहादीस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन में ये लफ्ज़ बारहा बहुत से मुकामात पे, कहीं बुखारी शरीफ की रिवायात में, कहीं मुस्नद अहमद की रिवायात में, कहीं तिरमिज़ी, कहीं मुस्लिम शरीफ की, कहीं कंजुल उम्माल की रिवायात में, सुनन अबी दाऊद की, सुनन इब्न माजा की रिवायात है। यानी सहा सित्ता में अक्सर रिवायात इस बारे में कि जहाँ ये लफ्ज़ आज का मज़कूर है कि जिसको अहले इल्म हज़रात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका में ज़िक्र और शुमार करते हैं। तो सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मा नालमु हय्यम मिन अहयाइल अरबी अक्सर शहीदन आज़्ज़ा यौमल क़ियामती मिनल अंसार। कि फरमाया कि अरब के तमाम कबाइल में कोई कबीला अंसार के मुकाबले में इस इज़्ज़त को हासिल नहीं कर सका कि इसके सबसे ज़्यादा आदमी शहीद हुए हों, और वो क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के साथ वो कबीला जो है वो उठेगा। यानी वो अंसार का कबीला है। अंसार के मुकाबले में अरब के किसी कबीले को ये एज़ाज़ और ये इज़्ज़त हासिल नहीं है। तो यहाँ आज का लफ्ज़ जो है ये मज़कूर है। कंजुल उम्माल में इब्ने अबी शीबा के हवाले से मरवी है, आला बिन अल-मुसय्यब से, ये अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सफ़ा मरवा के पास से गुज़रते तो इसमें सही करते यानी दौड़ते, यहाँ तक कि इसे अबूर कर लेते और दुआ फरमाते रब्बिग़फ़िर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। क्या परवरदिगार मग़फ़रत फरमा, रहम फरमा, क्योंकि तू सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा करम व फ़ज़ल वाला है। तो ये जो आज का जो लफ्ज़ है कि जिसको अहले इल्म हज़रात ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, फ़ुक़हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्माए मुबारका में ज़िक्र किया है, ये अल्लाह के नामों में अस्माए हुस्ना में भी इसका शुमार है। यानी अल्लाह ताला के ये उन नामों में भी शामिल और शुमार होता है कि जो अल्लाह ने अपने नबी को भी अता फ़रमाए। इसी तरह कंजुल उम्माल में इब्ने आसाकिर इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 6 बातों के बारे में सवाल किया, पूछा।
کہ جن کے متعلق ان کا گمان تھا کہ وہ ان کے ساتھ خاص ہیں، وہ خوبیاں ان کے اندر ہیں، اور ساتویں چیز موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہ تھی۔ تو اب سوال کیا، عرض کیا، یا ربی ایو عبادک اتقی، اے میرے پروردگار، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یذکر اللہ ولا ینسیٰ، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہے پھر اللہ کو بھولے نہیں، یہ بندہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اتقی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَىٰ، اے میرے پروردگار، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الذی یتبع الہدیٰ، میرا وہ بندہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ، اے پروردگار، آپ کا کون سا بندہ زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسہ، کہ جو بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے بھی وہی فیصلہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے میرے بندوں میں سے، ایسا آدمی احکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ، اے میرے پروردگار، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ اللہ نے فرمایا عالم لا یشبع من العلم یجمع علم الناس الی علمہ، فرمایا ایسا عالم جو علم سے کبھی سیر نہ ہو اور وہ لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ جمع کرتا رہتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اب میں ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، بلکہ وہ دوسروں سے ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ آدمی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ، یہ وہی لفظ ہے اعز، کہ جس کو اہل علم حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ذکر و شمار کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی اذا قدر عفا، فرمایا وہ آدمی سب سے زیادہ عزت والا ہے کہ جب اسے قدرت ہو تو معاف کر دے، جب وہ کسی پہ قادر ہو تو وہ معاف کر دیتا۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ معزز، عزت والا، عزیز ترین ہے اللہ کے ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَىٰ، اے میرے پروردگار، آپ کا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی یرضیٰ بما اوتیٰ، کہ جسے جو ملے اس پر راضی رہے۔ فرمایا یہ میرا سب سے زیادہ مالدار بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ، اے میرے پروردگار، وعلیکم السلام، آپ کا کون سا بندہ
زیادہ محتاج ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ مسافر ہے، کہ مسافر جو ہے وہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسافر اپنی کسی ضرورت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں اس روایت میں اعز کا جو لفظ ہے یہ مذکور ہے، کہ جسے اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں شمار کیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے اور عزیز ترین محبوب تھے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، عثمان بن عبداللہ بن موہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملک مصر سے ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں، کسی بات کے بارے میں پوچھوں تو کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف سوالات پوچھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب آؤ میں تمہیں ان تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کروں۔ یعنی جب آپ نے دیکھا کہ اس کے ذہن میں ابھی اور سوالات باقی ہیں، اس کا ذہن ابھی صاف نہیں ہوا، تو فرمایا آؤ میں تمہیں ان تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کروں جن کے متعلق تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ فرمایا جہاں تک غزوہ احد سے فرار کی بات ہے تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان سے درگزر کی اور معاف فرما دیا۔ فرمایا اگر غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ پوچھتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہیں رہ کر ان کی تیمارداری کرو، ان کا خیال رکھو۔ فرمایا آپ کو غزوہ بدر کے شرکاء کے برابر اجر بھی ملے گا اور مال غنیمت کا حصہ بھی ملے گا۔ آپ اپنی بیوی رقیہ بنت محمد کا جو ہے یہ خیال رکھیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْتِ الرِّضْوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان لَبَاسَهُ۔ تو رہی بات بیت رضوان سے غیر حاضری کی، تو فرمایا اگر بطن مکہ میں یعنی مکہ کی سرزمین میں اگر عثمان سے زیادہ کوئی معزز اور عزت والا ہوتا تو نبی اس کو بھیجتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان کے موقع پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو مکہ میں بھیجا، فرمایا کہ یہ اعزاز اس بات کا گواہ ہے کہ مکہ کی سرزمین میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی معزز اور عزت والا نہیں تھا۔ اب یہاں اعز کا لفظ مذکور ہے، اور اسی لفظ سے اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ اور آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ فبعث عثمان وکانت بیعۃ الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بھیجا تھا، اور بیعت رضوان ان کے جانے کے بعد ہوئی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی ھذہ ید عثمان فضرب بیدہ الاخری علیہا فقال ھذہ لعثمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا شرف اور کیا اعزاز
کیا عزت عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کہا کہ جس نے یہ سوالات کیے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان باتوں کو اپنے ساتھ جو ہے لے کر اب یہاں سے چلے جاؤ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں اس شخص نے جو اعتراضات کیے تھے، جو سوالات کیے تھے، آپ نے حق ادا کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دفاع کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اب یہاں اس روایت میں کیا ہے، اعز کا لفظ جو ہے مذکور ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب جنگ احد کا وقت قریب آ گیا تو میرے والد عبداللہ نے رات کے وقت مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ نبی کے صحابہ میں سب سے پہلا مقتول میں ہی ہوں گا، کہ سب سے پہلے میں جنگ احد میں کہنے لگے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو شہید ہوگا وہ سب سے پہلے میں ہوں گا۔ وَأَنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرا کوئی مجھے تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے، یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں یہ کہہ رہے کہ میرے والد نے کہا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ نبی کے سوا دوسرا کوئی مجھے تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے، پر میں مقروض ہوں، یعنی اب یہ جنگ احد کے شروع ہونے سے پہلے یہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، میں مقروض ہوں اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا، اور کہا کہ اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ کہتے جب صبح ہوئی جنگ احد کا میدان لگا، کہتے وہی بات ہوئی، سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے۔ یہ اللہ کی کیسی کرنی ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے جو ہونے والی ہوتی ہے۔ تو کہتے قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک دوسرے شخص کو بھی دفن کیا تھا۔ اب احد کا میدان تھا، اس موقع پر کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہیں کفن دینے کے لیے وہ کپڑا نہیں تھا۔ اب یہاں یہ عالم تھا، کہنے لگے میں نے ایک دوسرے شخص کو بھی اپنے والد کے ساتھ دفن کیا۔ کہتے لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میرے والد کے ساتھ کوئی اور بھی دفن ہو۔ تو کہتے میں نے 6 مہینے کے بعد ان کی جو میت تھی اس کو قبر سے نکالا، تو کہتے صرف کان تھوڑا سا گلنے کے سوا باقی سارا جسم اسی طرح تھا جیسے ابھی دفن کیا گیا 6 مہینے کے بعد۔ خیر، تو یہاں اس روایت میں کیا ہے، اعز کا لفظ مذکور ہے کہ جسے اہل علم حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اعز جندہ، اس نے اپنے لشکر کو عزت بخشی، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی،
وغلب الاحزاب وحدہ، اور اکیلے نے تمام، وہ اکیلا جو ہے یہ تمام لشکروں پر غالب آ گیا۔ فلا شیء بعدہ، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو یہاں اس روایت میں بھی اعز کا لفظ جو ہے یہ مذکور ہے، اور اسی لفظ سے اہل علم حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک الاعز کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے، عزیز ترین تھے، محبوب تھے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک طویل روایت ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غابہ کے مقام پر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غابہ کے مقام پر مجھے چند کھجوروں کے باغ جو ہے وہ ہبہ کیے تھے، تحفے میں دیے تھے، جن سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں۔ اب یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغات پہ ابھی قبضہ اپنے قبضے میں وہ نہیں لیے تھے، انہوں نے تو دے دیے تھے سیدنا صدیق اکبر نے، اور لیکن انہوں نے ابھی اپنے قبضے میں وہ نہیں لیے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا یا بنیۃ ما من الناس احد احب الی غنم بعدی من، کیا میری بیٹی، اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر جو کہ باپ ہیں کیا پکار رہے، یا بنیۃ، اے میری بیٹی، ما من الناس احد احب الی غنم بعدی من کی، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی تم سے زیادہ غنی ہو، کوئی مالدار ہو، یعنی میں چاہتا ہوں میرے بعد میری بیٹی سب سے زیادہ غنی ہو، مالدار ہو، تاکہ کسی کی محتاج نہ ہو۔ ولا اعز علی فقرم بعدی من کی، اور میرے بعد تمہارے علاوہ کسی کی تنگ دستی مجھ پر گراں نہیں ہے، وہ مجھ پر بھاری ہے کہ اگر تم میرے بعد تنگ دست ہو جاؤ تو یہ میں نہیں چاہتا۔ خیر یہ ساری روایت مذکور ہے۔ اب یہاں پہ اعز کا لفظ جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی اعز کا جو لفظ مذکور ہے اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتی ہیں ستۃ لعنتہم لعنہم اللہ وکل نبی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے، اللہ تعالیٰ نے اور ہر نبی نے لعنت بھیجی ہے، 6 آدمیوں پر، 6 قسم کے لوگوں پر۔ پہلا کون ہے؟ کان زائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، کہ ایک بات قرآن میں ہے ہی نہیں، اللہ نے کہی نہیں، وہ کہ جی یہ بات قرآن میں ہے، اللہ نے کہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں اضافہ ہے۔ تو فرمایا اس پر تمام انبیاء اور اللہ کی بھی لعنت ہے۔ فرمایا کہ دوسرا کون ہے؟ والمکذب بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، فرمایا اس پر بھی اللہ کی اور تمام انبیاء کی جو ہے وہ لعنت ہے۔
والمتسلط بالجبروت لیعز بذلک من اذل اللہ ویذل من اعز اللہ۔ فرمایا کہ جو ظالم یا فاسق مسلط کیا گیا آدمی ہے یا حاکم ہے، اور فرمایا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اسے عزت دے جسے اللہ نے ذلیل کیا۔ اب دیکھیں کہ جب انسان اقتدار میں آتا ہے کہتا خیر اور شر کا سب کا مجھے اختیار ہے، جیسے فرعون نمرود کہتا تھا نا کہ میں مار بھی سکتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ تو یہ حکومت جو ہے، یہ اختیار، یہ اقتدار بہت کم افراد ہوتے ہیں کہ جو اختیار ملنے کے بعد وہ اپنی حد میں رہتے ہیں، ورنہ ہر آدمی اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ تو کہا تاکہ اس کے ذریعے سے اسے عزت دے جسے اللہ نے ذلیل کیا، اور اسے ذلیل کرے جسے اللہ نے عزت بخشی ہے۔ یعنی اس کا یہ ذہن بن جائے کہ اب جسے چاہے میں ذلیل کر دوں، جسے چاہے میں عزت دے دوں، یہ میرے اختیار میں۔ فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی بھی اور تمام انبیاء کی جو ہے وہ لعنت ہے۔ والمستحل لحرم اللہ، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، اس پر بھی اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام انبیاء کی بھی لعنت ہے۔ فرمایا والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے کنبے میں سے اللہ کی محرمات کو حلال سمجھنے والا ایسے شخص پر بھی کیا ہے، وہ اللہ کی بھی اور تمام انبیاء کی بھی لعنت ہے۔ والتارک لسنتی، اور حضور نے فرمایا چھٹا آدمی کون ہے کہ جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور میری بھی لعنت ہے۔ فرمایا والتارک لسنتی، میری سنت کو ترک کرنے والا۔ اب دیکھیں ہر معاملے میں کہ جہاں قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم ہے، ہم کس قدر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنت کو دیکھتے ہیں، یہ ہر آدمی پابند ہے کہ وہ اپنے عمل کو جو ہے وہ دیکھے کہ کس حد تک ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے۔ تو یہاں اعز کا لیعز کا جو لفظ ہے، اور اسی طرح اعز اللہ کا جو لفظ ہے، یہ اسی لفظ سے اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو ہے وہ اخذ کیا۔ اس کے بعد کنز العمال اور حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیأتی علیکم زمان لا یکون فیہ شیء اعز من ثلاثہ، کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں تین چیزیں سب سے زیادہ معزز اور عزیز ہوں گی۔ اب اعز کا لفظ یہاں مذکور ہے۔ فرمایا درہم حلال، حلال درہم، حلال پیسہ جو ہے یہ سب سے زیادہ عزیز ہوگا۔ اخن یستأنس بہ، ایسا بھائی کہ جو غم خوار ہو، جس سے جو ہے وہ انسیت محبت حاصل ہو سکے۔ یہ بھی ایک دور آئے گا کہ بڑا عزیز ہوگا، یعنی یہ لوگ نایاب ہو جائیں گے اور لوگ ایسے کو ڈھونڈیں گے، یار کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے، کوئی حلال کا درہم مل جائے، کوئی ایسا غم خوار بھائی مل جائے جو ہمارے دکھ درد میں شریک ہو۔ او سنت یعمل بہ، ایسا علم جس پر عمل ہو سکے۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم تو ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ ایسا علم کہ جس پر عمل ہو سکے، یہ بھی ایک ایسا زمانہ آئے گا ان قریب کہ یہ چیزیں بڑی معزز اور عزیز ہو جائیں گی۔
تو یہاں آز کا لفظ مذکور ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، اسلم ابو عمران تجیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہنے لگے کہ ہم شہر روم میں تھے تو رومیوں کی ایک بڑی جماعت ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلی، تو کہتے مسلمان بھی انہی جیسی بلکہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں ان کے مقابلے میں نکلے۔ ایک صحابی تھے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فوج کے سپہ سالار تھے۔ اس موقع پہ تو کہتے ہیں ایک مسلمان جو رومی تھا، ایک مسلمان جو تھا یہ رومی صف میں اس نے حملہ کر دیا، صف میں گھس گیا۔ تو لوگ جناب پکار اٹھے، کہنے لگے سبحان اللہ، اس شخص نے تو خود کو ہلاکت میں ڈال دیا کہ بھائی اتنی ساری فوج ہے، اپنی فوج کے ساتھ مل کے جناب ٹکراتے، اس اکیلے کو اتنی بڑی تعداد میں جو گروہ ہے یا فوج ہے اس کے ساتھ ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی، اس نے تو کیا کیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اس موقع پہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگو تم اس آیت کی یہ تعویل کرتے ہو کہ یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں اتری ہے، وہ آیت کون سی ہے وہ آگے آئے گی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95 ہے، اسی روایت میں آگے ذکر آئے گا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ خیر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لما اعز اللہ الاسلام وکثر ناصرہ فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ نے اسلام کو قوت و عزت بخشی اور اس کے مددگار بڑھ گئے، یعنی جب تعداد بڑھی تو مددگار بھی بڑھ گئے، لڑنے والے بھی اللہ کے راستے میں یہ بھی بڑھ گئے، تو کہتے ہیں ہم میں سے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر رازداری سے آپس میں کہا ان اموالنا قد ضاقت وان اللہ قد اعز الاسلام وکثر ناصرہ فلو اقمنا فی اموالنا فاصلحنا ما ضاع منہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مال برباد ہو گئے، اللہ نے اسلام کو قوت و عزت بخش دی، اس کے حمایتی مددگار بڑھ گئے، اب اگر ہم اپنے کاروبار اور کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو جو نقصان ہو گیا اس کو پورا کر لیں۔ یعنی ایک وقت تھا کہ اللہ کے لیے ہم نے جناب اپنی جان مال تک لگا دی، اب اللہ نے اسلام کو قوت بخش دی ہے، تو اب جس زور شور سے جہاد میں اور اللہ کے دین کی مدد و نصرت میں شامل ہوتے تھے، اگر اب وہ نہ کریں وہ طریقہ کار اس شدت سے اور کاروبار اور کھیتی باڑی کی طرف توجہ کر لیں تاکہ جو ہمارا نقصان ہو گیا اس کی کمی پوری کی جا سکے، تو فرماتے ہیں کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے تو اللہ نے اس کے رد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ، قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ نازل فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ فرماتے ہیں یہ ہلاکت تھی کہ مالی حالت کو سدھارنے کی جد و جہد میں لگا جائے اور جہاد کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ راوی جو روایت کرتے ہیں یہ حدیث ابو اسلم ابو عمران تجیبی یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کی علامت اور ہدف کی حیثیت اختیار کر گئے، یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں دفن ہوئے اس آیت کی وجہ سے۔ تو یہاں اس روایت میں بھی کیا آز کا جو لفظ ہے یہ مذکور ہے دو مقام پہ، اعز الاسلام، اور اسی لفظ سے کیا ہے
اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے سنن ابی داؤد شریف کی، صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور طویل روایت ہے۔ اس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیتی وکنت اتحین کفولا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں، کسی جنگ میں جہاد کے لیے نکلے اور فرماتی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی منتظر تھی کہ کب حضور تشریف لائیں گے۔ فاخذت نمطا کان لنا فسترته علی الارض، کہتی میں نے ایک پردہ لیا جو میرے پاس تھا، میں نے اسے دروازے کی پڑی لکڑی پہ لٹکا دیا، وہ دروازے پہ کوئی لکڑی تھی اس پہ اوپر انہوں نے ڈال دیا پردہ۔ فلما جاء استقبلته فقلت، کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تشریف فرما ہوئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اور وہ بیوی کے لائق ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور فرمایا کہ میں نے عرض کی الحمدللہ الذی اعزک و اکرمک، کہ شکر ہے اس ذات کا، شکر ہے اللہ کا کہ جس نے آپ کو عزت عطا فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے ہوئے آپ کے اعزاز میں، محبت میں، آپ کی تعریف میں، مدح میں یہ الفاظ جو ہے وہ ارشاد کر رہی ہیں۔ تو کیا الفاظ کہا؟ الحمدللہ الذی اعزک و اکرمک، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو عزت بخشی اور اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کے علاوہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ تو اس روایت میں بھی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ ارشاد فرماتی ہیں اعزک و اکرمک، کہ اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی اور فضل و کرم سے نوازا، اسی لفظ سے اہل علم حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک الاعز، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے تھے، یہ اخذ کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ہم اعز منہم وامنعوا لا یغیرون الا امہم اللہ بعقاب، کہ جس قوم میں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، جو قوم گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، فرمایا کہ ان میں جو لوگ معزز زور آور ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اثر و رسوخ والے ہیں، وہ انہیں نہیں روکتے، منع نہیں کرتے۔ فرمایا الا عمہم اللہ بعقاب، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے، یعنی اس میں نیکوکار بھی آ جاتے ہیں، وہ بدکار بھی پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ خیر اس روایت میں کیا ہے؟ آز کا لفظ جو ہے مذکور ہے۔ تو انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے متعلق جو یہ مبارک موضوع ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آج 19 شعبان ہے اور شام تک 20 شعبان ہو جائے گی، یعنی آخری عشرہ شعبان کا وہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ذات جانتی ہے کہ یہ شعبان کا چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ بڑی رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے انعامات کا جو ہے یہ مہینہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اس مہینے کی گھڑیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں جو ہے عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے مہینے میں اب اسلامی تاریخ 1400 سال یعنی یہ 1445 ہجری ہے، 1445 ہجری کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے ہوئے 1445واں سال ہے، 1445۔ تو شعبان المعظم کے مہینے میں اس اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اہم واقعات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چند شخصیات ہیں، ان کی وفات۔ صحابی رسول حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات شعبان کے مہینے ہے۔ مغیرہ بن شعبہ یہ اکابرین صحابہ میں سے تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی رسول تھے، یہ بھی کیا ان کی وفات بھی شعبان کے مہینے میں ہے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، ان کی وفات بھی شعبان کے مہینے میں ہے۔ اسی طرح ارباز ابن ساریہ اسلمی یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی وفات بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم رسول، جب خادم رسول کا لفظ بولا جائے تو ذہن جاتا ہے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یہ ان کا لقب تھا خادم رسول۔ صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو خادم رسول کا لقب ملا۔ 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، روایات میں آتا چھوٹے تھے تو ان کی والدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دربار رسالت میں حاضر ہوئی تو پوچھا گیا کہ کیا لینے آئی ہو؟ فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ لینے نہیں میں تو دینے آئی ہوں۔ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ چھوٹا، اس کو آپ اپنی صحبت میں رکھیں، اپنی خدمت میں رکھیں تو اس کی بھی آخرت سدھر جائے گی، میری بھی آخرت بن جائے گی۔ تو 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو ان کی وفات بھی کیا ہے شعبان کے مہینے میں ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زیارت حسن بصری رحمہ اللہ نے کی، ان کی وفات۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ، بایزید بستامی رحمہ اللہ، اور اسی طرح عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ، سلطان شہاب الدین غوری رحمہ اللہ، سلطان تیمور لنگ رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ، مولانا الیاس کاندلوی رحمہ اللہ، مولانا حسرت موہانی رحمہ اللہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ، ان تمام حضرات اور ان تمام شخصیات کی وفات اسی شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ باقی اسی مہینے میں 2 امہات المؤمنین ہیں کہ ان کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی شعبان کے مہینے میں ہوا۔ ایک تو سیدہ حفصہ بنت عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شعبان کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ دوسری جو ام المؤمنین ہے کہ جن کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں ہوا، وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنے جب بچوں کے نام رکھیں تو سب سے پہلے صحابہ کرام انبیاء کے نام دیکھیں، پھر اس کے بعد صحابہ کے صحابیات کے نام دیکھیں۔ آج جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ فلاں جو ہے وہ فلاں کا بچہ ہے
تو نام اس کا سن کے وہ دل نہیں مانتا کہ یار یہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، عجیب و غریب نام کہ بھائی وہ جو 24 گھنٹے میڈیا کے سامنے فلم اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں وہی نام بے دین لوگوں کے نام ہم اپنے مسلمان بچوں کو دیتے ہیں۔ تو بچوں کو جب بھی نام دینا ہو پہلے کیا کریں، انبیاء علیہ السلام کے نام، اس کے بعد پھر صحابہ کرام تابعین کے نام، ان میں سے اپنے اسلاف اور اکابرین کے نام دیکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ، ظہر کے وقت تحویل قبلہ کہ قبلہ بدلا، یہ بھی جو ہے شعبان کے مہینے میں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، یہ بھی شعبان کے آخری عشرے میں۔ تیمم کا حکم، تیمم کا حکم، پانی نہیں ہے تو آپ 2 ضربیں پاک مٹی پہ لگا کے جناب چہرے پہ اور یہ ہاتھ کونی تک اس طرح پھیر لیں۔ تو اس کا تیمم اور یہ جو رعایت اللہ نے اس امت کو دی ہے یہ بھی شعبان کے مہینے میں۔ ایک صحابی تھے تو وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت ہے تو میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں تیمم کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تیمم کا طریقہ وضو کے لیے ہے وہی طریقہ غسل کے لیے بھی ہے، وہی 2 ضربیں آپ کریں گے تو آپ کا غسل بھی جو ہے ہو جائے گا۔ اسی طرح مسجد زرار کو کہ جو منافقین نے جو ہے وہ بنائی تھی، اس کو نظر آتش بھی شعبان کے مہینے میں کیا گیا۔ مسلمہ کذاب کا قتل، اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا رفاہی ہسپتال حضرت امیر معاویہ نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے رفاہی ہسپتال یہ سیدنا امیر معاویہ نے تعمیر کیا۔ محمود غزنوی نے سومنات کا جو مندر ہے وہ توڑا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے سندھ پر قبضہ کیا۔ اسی طرح پاکستان میں اسی مہینے میں 19 شعبان، آج بھی 19 ہی ہے، 19 شعبان 1394 ہجری میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فتنے کو جتنا جو ہے دبایا جا سکے اور اس کی جتنی گرفت کی جا سکے وہ اس وقت ضروری ہے کہ اس دور میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ فتنہ قادیانیت ہے۔ اپنی بھی آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، اپنے بچوں کی بھی، ان کو بھی دیکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی بھی کیا سے کہتے ہیں معلومات، ان کے عقیدے کو بھی جو ہے وہ مستحکم کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت بھی اسی شعبان کے مہینے میں۔ تو باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ رمضان کے متعلق بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے متعلق بھی موضوع جو ہے یہ اس پر بھی گفتگو جاری رہے گی۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔